बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने आखिरी हमले का फैसला कर लिया है और गाजी या शहीद यानी जान तक की कुर्बानी देने का जहन बना लिया है। क्या इसकी वजह वो 350 किताबें हैं, वो सीरत रसूल का मुतालिया है और जो 3 बार कुरान पाक का तर्जुमा ख़त्म किया है खान ने। इस 2 सवा 2 साल की जो जेल है इस दौरान क्या इसने एक इनकलाबी इमरान खान पैदा कर दिया है और इलेक्शन को वो भूल गया है और इनकलाब के रास्ते पर चल पड़ा है। इस हवाले से क्या सीना गजट ताज़ा तरीन बाहर आया है। हालिया जो मुलाकातें हुई हैं, खान ने अपने किस सोच और फिक्र का इजहार किया अपनी आने वाली एक्टिविटी के हवाले से। गंडापुर के बारे में खान का क्या ख्याल है, उसका क्या हाल सोच रखा है। एक बड़ा पेचीदा मसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश है वो गंडापुर है। एक बहुत ही जलेबी की तरह सीधा बंदा है, सीधा साधा वजीर आला है, जलेबी जैसा। उससे कैसे निमटना है, उसको एक अपना धड़ा बनाने से किस तरह रोकना है, क्योंकि उस धड़े की भी उसने तैयारी कर रखी है। उसमें कुछ वज़रा हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं, MPs MNAs। वो इमरान खान को एक नई ब्लैकमेलिंग का शिकार किया हुआ है, परवेज़ खटक की तरह और महमूद खान की तरह जो साबिक वज़रा आला हैं। पता नहीं इस वज़ारत आला का जो ईवान वज़ीर आला है पेशावर का, उसका कैसा नमक है, उसका कैसा पानी है कि जो भी वहाँ पे जाता है वो नमक हराम किस्म की एक्टिविटी शुरू कर देता है और एंड में फिर खान से वो बगावत कर जाता है। अब नया जो वज़ीर आला है, नया समझे नमक हराम जो है वो गंडापुर बन चुका है और उस हवाले से कप्तान के पास पक्की खबरें हैं और कप्तान को पूरी तरह एक एक वाकया याद है इस 2.25 साल अपनी कैद का, कि इस दौरान गंडापुर ने क्या वादे किए, क्या कस्में खाई, किस तरह यकीन दिलाकर खान को वजारत आला के मनसब तक पहुंचा और फिर किस तरीके से खान के साथ दगा किया, किस तरह बेवफाइयाँ की कारकुनों के साथ, कप्तान के साथ, पार्टी के साथ, किस तरह बार बार जो वह काफिला है वो लेकर इस्लामाबाद पहुंचा और फिर कारकुनों को छोड़कर अचानक गायब हो जाता रहा। और आखिरी बात तो इंतहा कर दी कि यूं समझ ले कि गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर मैन हैंडलिंग करके बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती अगवा करके डी चौक से वो ले गया। तो खान चूँकि मजबूरी है, एक नया वज़ीर आला बनाना भी अब इतना आसान नहीं है। खान फंसा हुआ है, जेल के अंदर है, तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। वो मुनासिब वक़्त के इंतज़ार में था और ज़राए कहते हैं कि अब वो मुनासिब वक़्त आ गया है। ये है नाज़रीन आज की वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे नए आने वाले दोस्तों को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा आपके लिए एक्सक्लूसिव और बिल्कुल मुनफरद किस्म की वीडियोस तैयार की हैं हमने। और आपने देखा होगा कि जो हमारी रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं वो किसी दूसरे चैनल किसकी कॉपी नहीं होती। उसकी उस हवाले से जो हमारी ख़बरें हैं वो भी मुनफरद हैं, हमारी रिसर्च भी मुनफरद है। और जो हम एक्टिविटी आपके सामने कप्तान की जेल के हवाले से पेश करते रहे हैं, आप सबसे पहले आपके इसी चैनल ने खबर दी थी कि कप्तान 200 के करीब किताबों का मुतालिया कर चुका है। ब्रेक की थी हमने ये खबर और आज उन किताबों की तादाद 350 हो चुकी है। नाज़रीन, आप में से या हम में से भी अगर कोई बंदा 350 किताबें पढ़ ले 2 सालों में, कुरान पाक का 3 दफ़ा वो तर्जमा पढ़ ले, सीरत रसूल को 2-3 दफ़ा पढ़ ले, खुलफाए राशिदीन को वो पढ़ ले, हज़रत खालिद बिन वलीद से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक और सिराजुद्दौला से टीपू सुल्तान तक और कायद आज़म से अल्लामा इकबाल तक और पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख, आलमी जो हालात व वाक़यात हैं, जंगें हैं, माओ ज़ेतुंग से लेकर लेनिन और कार्ल मार्क्स तक, वो सब को पढ़ ले। इब्राहिम लिंकन को भी पढ़ ले, चर्चिल को भी पढ़ ले, जो जदीद दुनिया की सियासत और मईशत है उसको भी पढ़ ले। इस वक्त क्या दुनिया में डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशन के मामलात हैं उनको भी पढ़ ले, तो जो उसका ज़ाविया निगाह है वो बिल्कुल बदल जाता है। कहा यह जा रहा है कि जो खान है वो इस वक्त
انقلابی سیاست کا ایک بہت بڑا ستون بن چکا ہے اور اس نے اپنا پورا ایک روڈ میپ بنا لیا ہے۔ ویڈیو ناظرین چونکہ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کا جو خلاصہ ہے نا وہ پہلے 5-7 منٹوں میں بیان کر دیا کریں، تو سب سے پہلے آج ہم یہ خلاصہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ جو ہمارے یوٹیوب کے ناظرین ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، جو ہمارے ٹک ٹاک کے ناظرین ہیں وہ فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو، اور تمام دوست جو ہیں اس کو فیس بک پر اور اس پر شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپس میں، کیونکہ ناظرین یہ چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے۔ آپ اپنی اس شیئرنگ کو، جو آپ صرف ایک بندہ شیئر کرتا ہے، اس کو کم نہ جانا کریں، کیونکہ آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ اس کو مزید آگے شیئر کر دیں، پھر ان کی شیئر کی ہوئی کو کوئی اور بندہ شیئر کر دے، تو یہ ایک چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے، اور پورا شہر، پورا سمجھ لیں ملک اسی طرح ایک کے بعد ایک چراغ جلنے سے روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ویڈیو کا ہم سب سے پہلے خلاصہ پیش کرنے لگے ہیں، اس کے ہم ہٹس بنا کر لے آئے ہیں تاکہ جن دوستوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھنی وہ یہ خلاصہ سن لیں، اور اس کے بعد ہم پھر تھوڑی تفصیل سے بتائیں گے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اگلے 1.5-2 ماہ کے دوران، اور خاص طور پر جو 100 دن ہیں ان کا روڈ میپ خان نے بنایا ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلا پوائنٹ جو آج تفصیل سے بعد میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور کے بارے میں عمران خان کے خیالات کیا ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گنڈا پور کو فارغ کرنے سے پہلے اس کو بے نقاب کیا جائے گا، اور اس کو بالکل سمجھ لیں کہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے اور اس کو بتایا جائے گا کہ تم یہ ہو۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یہ اڈیالہ جیل سے نکلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کو اس پہ غصہ بہت ہے، خان کو سارا غصہ پی لیا ہے، کیونکہ گنڈا پور نے صرف غداری ہی نہیں کی، وہ ایک بڑا گروپ بنا چکا ہے پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی، اور یہ جو گنڈا پور کا گروپ ہے یہ پھر فضل الرحمان کے نون لیگ کے پیپلز پارٹی اور ANP کے ساتھ مل کر اپنی وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے نمبر بھی پورے کرنے کے دعوے کر رہا ہے آف دا ریکارڈ گفتگو میں، یعنی خان کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ اس حد تک آ گیا ہے۔ ہاں، ایک اور ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا اس بار بھی خان گنڈا پور کو ایک آخری چانس دے گا کہ وہ جو اس نے پہلے کر لیا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، کہ اس بار وہ مخلص ہو کر دکھائے اور پھر میدان چھوڑ کر نہ بھاگے۔ اس کے چانس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اب 5-10% ہیں، 90 سے 95% تک خان ایک ذہن بنا چکا ہے، اور خان نے اس بار اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو تیاری کی ہے اور جو جان فدائی حملے کی تیاری ہے، ہم نے یہ ہیڈ لائن اس لیے لگائی ہے تھم نیل پر کہ واقعی اس میں اب 2 ہی آپشن خان نے رکھے ہیں، 2 نکاتی ایجنڈا ہے، ایک ہے کامیابی، دوسرا ہے جان کی قربانی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو پھر سپیئر نہیں کرے گی جب وہ کسی بھی طرح کے کمپرومائز سے انکار کر دے گا اور ملک میں انقلاب کی کال دے دے گا کہ اس وقت تک بائیکاٹ ہوگا۔ پھر وہ جو انقلاب کا راستہ ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک مجوزہ راستہ ہے، وہ کیا ہے، پورا ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، اور یہ جو وہ کیا کرنے جا رہا ہے اصل میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے صرف 2 لوگ آگاہ ہیں اس روڈ میپ سے اور اس کے اصل عزائم سے کہ وہ کس کے ساتھ کیا سلوک اب کرے گا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 2 شخصیات میں ایک فیملی کا بندہ ہے اور دوسرا پارٹی کا۔ فیملی میں سے علیمہ خان کو سارا سمجھ لیں کہ کچھ خاص باتیں جو ہیں اپنے ساری پلاننگ کی وہ آگاہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ خاندان کو بھی اعتماد میں لینا تھا، خاندان کو بھی آگاہ کرنا تھا، اور پارٹی میں سے صرف جنید اکبر خان ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ساری کہانی سے آگاہ ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ 2 شخصیات جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں وہ خان کی پوری پلاننگ سے آگاہ ہیں، لیکن ان سے حلف لیا گیا ہے، ان سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جو اصل
ٹارگٹس ہیں ان کے بارے میں اور جو اصل پلاننگ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات ابھی اس وقت تک شیئر نہیں کرنی یا اس وقت تک خان کا پیغام آگے نہیں پہنچانا جب تک کے لیے انہیں کہہ نہ دیا جائے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اکتوبر نومبر میں، یعنی اکتوبر کے آخری ہفتوں میں یا نومبر کے پہلے ہفتے میں گنڈا پور کو فارغ کر دیا جائے گا۔ وزارت اعلیٰ سے ان کو بلا کر خان کہہ دے گا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اگر وہ استعفیٰ نہیں دے گا تو پھر اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پھر نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے بھی جنید اکبر کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ وہ اس کی جو سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ مخلص بھی ہوگا اور ہر طرح کی قربانی دینے والا بھی ہوگا۔ دوسرا سا ناظرین، پھر پنجاب، سندھ، بلوچستان اسمبلیوں سے جو تمام ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ استعفے دے دیں گے۔ یہ دوسرا بڑا دھماکہ ہوگا خان کا اس جان فدائی حملے کی جو پلاننگ ہے اس کے تحت۔ اس کے بعد پھر قومی اسمبلی سے بھی تمام جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے وہ استعفے دے دیں گے۔ یہ ایک ہفتے کے وقفے سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوگی تاکہ یہ ایک میسج دے دیا جائے خان کی طرف سے کہ وہ اس فارم 47 والے سسٹم کو پورے 5 سال کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ اگر انہوں نے اسی دھونس دھاندلی والا نظام چلانا ہے اور اگلا الیکشن بھی پھر ایسے ہی کروانا ہے 2030 میں، تو پھر 2024 میں ہوا تھا نا، پھر یہ 2029 میں یہی کروانا ہے، تو پھر اس سسٹم کو پھر وہ خان نہیں چلنے دے گا، پھر وہ سسٹم کی تبدیلی مانگے گا۔ یہی ایک یک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ یہ کرپٹ سسٹم قبول نہیں ہے، یہ کرپٹ الیکشن قبول نہیں ہے۔ آخر میں پھر ناظرین جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہ بھی توڑ دی جائے گی اس وقت، چونکہ گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ کوئی اور ہوگا جو خان کے ایک اشارے پر اسمبلی توڑ دے گا۔ اور یہ جو 2 ماہ ہیں یہ اکتوبر اور نومبر والے انتہائی ہنگامہ خیز ہوں گے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ ستمبر کے آخری 10 دن ہیں آپ ان کو بھی شامل کر رہے ہیں، یہ مجموعی طور پر 70 دن ہیں جو انقلابی ہوں گے، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ خان جو ہے وہ الیکشن کو بھول گیا ہے، اب اس کی ڈیمانڈ الیکشن نہیں ہوگا، وہ انقلاب کے راستے پر چلنے کا ذہن بنا چکا ہے۔ لیکن وہ انقلاب کس طریقے سے آئے گا؟ عمران خان کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے موجودہ سسٹم کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ اور باقی تمام جو قوتیں ہیں وہ، یا پھر اس سے ہٹ کر کوئی ہوگا جو آئین اور قانون سے ماوراء ہوگا؟ یہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ خان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے۔ بہرحال ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال ان سے بھی آگے کی کوئی گیم ہوگی۔ اللہ جانے اب وہ کس طریقے سے اس منزل تک ہم پہنچیں گے، خان کے ذہن میں پلاننگ کیا ہے۔ لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مناظر پاکستان میں نظر آئیں گے وہ اس سے پہلے سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی نظر نہیں آئے ہوں گے۔ عمران خان کے دل و دماغ میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آندھیاں چل رہی ہیں، اس کی وجہ اس کی گفتگو سے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ انہوں نے باہر آ کر کہا ہے کہ خان اب وہ خان نہیں رہا، اب یہ سونامی نہیں، اب یہ آندھی والا خان ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، جو مخلص ترین لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 350 کتابوں کا خان نے مطالعہ کیا ہے، انہوں نے کپتان کی جو ذہنی اور فکری کایا ہے وہ پلٹ دی ہے، اور اس کی وجہ سے جو خان ہے اب جس راستے پر خان چلے گا اس کے نتیجے میں 2 قسم کے خطرات ہیں۔ پہلا تو ہے کہ پاکستان سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کی طرح ایک رجیم چینج کی طرح کے فیز میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ رجیم چینج ہوتا ہے یا اس کو جو ہماری ریاست ہے، جو ہماری فوج ہے، جو فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، یا جو بھی دیگر اس وقت جرنیل ہوں گے منظر پر، کیا وہ پھر پاکستان کو نیپال، بنگلہ دیش یا سری لنکا بننے دیں گے، یا پھر وہ مصر بنا دیں گے پاکستان کو؟ ہم سابقہ ویڈیوز میں ناظرین آپ کو آگاہ کرتے آئے ہیں، کئی بار ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ 2 طرح کے منصوبے بن رہے ہیں۔ ایک منصوبہ ہے
کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کی طرح انقلاب کے راستے پر لے جایا جائے. اب نیپال میں بھی ویسا ہی انقلاب آ چکا ہے. یعنی کیا پاکستان میں بنگلہ دیش اور نیپال کے انداز میں جو برسر اقتدار حکمران ہیں ان کے لیے ناقابل بیان صورتحال پیدا کر دی جائے اور وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں؟ نمبر 1. یا پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آرمی چیف ہیں، وہ مصر کی طرح ملک میں مارشل لا لگا دیں اور احتجاج کرنے والی اور کرپٹ سسٹم کے خلاف جدوجہد کرنے والی قوتوں کو بھی کچل کر رکھ دیں، جس طرح اخوان المسلمون کو کچل دیا گیا مصر میں اور اس کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا. سابق صدر مرسی کو جیل میں ہی اتنا صورتحال اس کے لیے خراب کر دی گئی کہ پھر کہا یہ گیا کہ جناب وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر ہارٹ اٹیک سے وہ انتقال کر گئے ہیں. اللہ جانے وہ ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا یا ان کا قتل کر دیا گیا ہے، ماورائے آئین قتل ہو گیا ہے، ماورائے عدالت قتل ہو گیا ہے. اب یہ بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے چونکہ یہ چانسز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح پہلے 26 نومبر کو اسلام آباد میں سلوک کیا اور حکومت نے اگر خان اسمبلیوں سے استعفے دیتا ہے اور اس سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسی طرح کا ایک سخت اور انتہائی فیصلہ یعنی مصر بنانے والی یہ کہانی بھی چل سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ خان نے اپنے اس حملے کو جان فدائی حملہ قرار دے دیا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم غازی یا شہید کا ذہن بنا کر جنگ لڑیں گے، اور یہ جنگ یہ نہیں ہے کہ غازی یا شہید کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر تشدد اختیار کریں گے، نہیں، یہ اپنی جان دوسرے کی جان نہیں لیں گے، اپنی جان قربان کرنے کے جذبے سے کہ پھر اتنا ظلم بھی قابل قبول ہوگا. ذہنی طور پر خان بھی تیار ہوگا اور اس کے جو مخلص اور وفادار ساتھی ہیں وہ بھی تیار ہوں گے کہ اگر ان پر پھر اتنا کریک ڈاؤن کیا جائے گا جیسا کہ مصر میں کیا گیا تو اس میں لازمی بات ہے قیادت میں سے بھی اور کارکنوں میں سے بھی پھر شہادتیں بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہیں. تو ان شہادتوں تک کے لیے ذہنی طور پر خان تیار ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، ڈیالہ جیل کے ذرائع کا. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آنے والے جو 70 دن ہیں اس دوران پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہوگا اور یہ جو 70 دن ہیں یہ ملک کو ایک سمجھ لیں کہ نئی سمت، نئی صبح تک بھی لے جا سکتے ہیں اور ایک نئی مصیبت میں بھی ڈال سکتے ہیں. اور اتنا ہو جائے گا کہ یہ تھوڑی بہت آزادیاں اب بچ گئی ہیں لوگوں کے پاس، زبان و بیان کی بھی اور میڈیا کی بھی اور عدالتوں میں جو کسی نہ کسی حد تک قانون اور آئین کی عملداری موجود ہے، ہم پھر اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب دونوں چانسز ہیں کیونکہ خان نے اب یہ سمجھ لیا کہ سخت اور آخری ایک جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک طریقہ دوسرا یہ تھا کہ خان یہ رسک نہ لیتا اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں ایسے ہی چلاتا رہتا، حتیٰ کہ جو ظلم کر کے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری حکومت ہے فارم 47 والی وہ تھک جاتے، معاشی طور پر ملک اتنے بحران میں رہتا کہ وہ تنگ آ کر کہتے کہ ہم خان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر ڈائیلاگ کریں، اور پھر اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں پاکستان اس دلدل سے نکل جاتا. یہ راستہ اگر خان اختیار کرتا ہے تو پھر سال 2 سال مزید یہ سمجھ لیں کہ یہ گوم گو کی صورتحال چلتی رہے گی. لیکن اگر خان یہ راست اقدام کا یہ انقلابی انداز اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ 70 دن کہہ لیں یا 7 دن کہہ لیں، پھر یہ آر پار والی بات ہوگی. بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی راستہ خان اختیار کرے اس کا جو کہتے ہیں نا اینڈ رزلٹ ہے وہ ملک و قوم کے حق میں بہتر ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.